कैसे पाल जाए। आपकी फसलों का मूल्य इसको इधर कर लें, इसको इधर कर लें थोड़ा सा क्या। सफ़ीर साहब, सफ़ीर भाई, क्या लिखे डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, डॉक्टर नहीं, आपकी कौन सा क्या अपराइजिंग स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी, उसका जिक्र कर रहे हैं। अपराइजिंग स्टूडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर इम्तियाज़ हुसैन साहब, मोहतरमा डॉक्टर निघत यूनुस साहिबा और अपराइजिंग स्टूडेंट अपराइजिंग सोसाइटी के जो दोस्त हैं, तलबा हैं, तालिबात हैं, और उनको जो लीड कर रही हैं सफ़ीर अहमद साहब और दीगर तमाम शुरका, तलबा, तालिबात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक से आज हम एक ज़रूरी उन्वान पर जमा हैं। और आप सब लोगों ने भी बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें मुझसे पहले भी यकीनन की होंगी, मेरे सामने भी कुछ बातें हुई, और मैं भी इसमें जो अल्लाह को मंजूर हुआ कहने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि माफ़ी ज़मीर बयान करने में कामयाब हो सकूँ, चूँकि जो फ़िक्री और फ़लसफ़ियाना नौइयत के मौज़ूआत होते हैं उनका इबलाग़ बाकी मौज़ूआत की निस्बत कुछ मुख्तलिफ होता है। उसकी वजह ये होती है, एक दो बुनियादी चीज़ें अगर आप इब्तदा में मैं गोश गुजार कर देता हूँ आप लोगों की, चूँकि ये तो असातिज़ा हैं, ये तो जानते हैं, इनकी तो खिदमत में वैसे ही बात करनी है। तो बुनियादी एक दो पहलू ज़हन नशीन रख लीजिए। फ़िक्री नौइयत के हवाले से जब भी कोई बात की जाती है तो वो परसेप्शन होती है। इकबाल का तसव्वुर खुदी है जिसके उन्वान से आज का सेमिनार मुअन्वन है, तो इस उन्वान पर आपको 1000 के करीब किताबें मिलेंगी, और हर एक ने इकबाल के तसव्वुर खुदी पर लिखने की कोशिश की है। ऐसा है कि नहीं, बताइए? ऐसा ही है ना। तो जब इतने लोगों ने कोशिश की है तो आपको हैरत होगी, आप 2, 3, 4 लोगों को अगर पढ़ चुके हैं तो हैरत होगी कि हर बंदे ने इकबाल के तसव्वुर खुदी को एक मुख्तलिफ अंदाज में डिफ़ाइन किया है। ऐसा भी है कि नहीं, बताइए? तो ये समझने की बात है कि ऐसा क्यों है। अगर वो इकबाल का तसव्वुर बड़ा फिक्स और टू द पॉइंट और सॉलिड था, और उसके अंदर कोई डाइवर्सिटी नहीं थी, वर्सटिलिटी नहीं थी, उसमें तनव्वुर नहीं था, उसमें कोई वुसअत और अफजूनी का पहलू नहीं था, वो बिल्कुल 2 + 2 = 4 वाला था, तो फिर तो उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो ये तनव्वुर और ये वुसअत और ये डाइवर्सिटी बताती है कि वो एक फ़िक्र थी जो इकबाल को, वो डिवाइन फ़िक्र थी जो इकबाल को हासिल हुई और इकबाल को मैसर आई, और इकबाल ने उसका इबलाग़ किया अपने अशार और अपनी तहरीरों के ज़रिए। हर एक ने जो बयान किया वो उसकी परसेप्शन थी। मैं भी जो इकबाल का तसव्वुर बयान करूँगा ये किसी किताब से मुस्तार नहीं है, ये एक परसेप्शन है कि इकबाल के तसव्वुर खुदी को मैं कैसे समझा या मैंने कैसे समझने की कोशिश की। अच्छा, अगर थोड़ी सी चूँकि फ़लसफ़ियाना कुछ मुबाहिस आएंगे
تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ اٹینٹیو رہیں اور آپ لوگوں کی توجہ میری طرف رہے گی تو ہم جو بنیادی مقدمہ ہے اگر وہ سمجھ کے گزر گئے تو اگلی بات پھر بڑی آسان ہو جائے گی. چونکہ ہم دیکھیں یا تو ہم جمع نہ ہوتے، ہم جمع ہوئے ہیں، آپ لوگ اپنی اپنی مصروفیات ترک کر کے آئے ہیں، سر تشریف رکھتے ہیں. تو جب آپ لوگ اپنی مصروفیات ترک کر کے آ ہی گئے ہیں تو حق یہ ہے کہ پھر جتنی دیر بیٹھے ہیں اتنی دیر بیٹھنے کا حق ادا کیا جائے اور پوری توجہ کے ساتھ بات کو سن لیا جائے. انسان کے پوری وجود کی آپریٹنگ فورسز 3 ہوتی ہیں. یہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا کیے ہیں وہ 3 ہیں بنیادی طور پر. اس میں نمبر 1 بڑی سادہ بات ہے، ہمارا اور آپ کا جسمانی وجود ہے. یہ جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. کیمیکلی اس کو دیکھا جائے، کیمیکل جو اس کا انالیسز ہے تو یہ 4 عناصر سے، اہل فلاسفہ کہتے ہیں یہ 4 عناصر سے بنا ہے، جس میں پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے اور مٹی ہے. ایسا ہی ہے نا جی. تو ان 4 عناصر یعنی عناصر اربعہ سے کیا بنا ہے؟ ہمارا یہ وجود. یہ ہماری شخصیت کا پہلا حصہ ہے. پھر ہماری شخصیت کا ایک دوسرا حصہ ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ بالکل ہے. شخصیت ان 3 حصوں کا مجموعہ ہے. تو دوسرا حصہ ہے روح. روح کس سے بنی ہے؟ یہ چونکہ تصوف کا موضوع ہے اور اس میں بہت سا اختلاف ہے، لیکن میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الطاف القدس فی معرفت النفس، اس کے مقدمے میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ روح بھی 3 عناصر سے بنی ہے. جسم کتنے سے بنا تھا؟ اور روح کتنے سے بنی ہے؟ 3. روح بنی ہے 3 عناصر سے، اور ان 3 عناصر میں پہلا عنصر ہے نفس ناطقہ، دوسرا عنصر ہے روح ربانی، اور تیسرا عنصر ہے نفس مدرکہ، جو باہر کا فہم اور باہر کا جو نالج ہے یا تفہیم ہے جو باہر سے قبول کرتا ہے اور اندر منتقل کرتا ہے. یعنی روح ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. یہ چونکہ موضوع نہیں ہے لہٰذا میں ان میں سے ہر ایک کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو نفس ناطقہ، نفس مدرکہ اور روح ربانی، ان 3 چیزوں کے ملاپ سے اللہ نے روح خلق کی، جس کو پھر اس نے ہمارے اندر پھونکا. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز ہے اور ہمارا تیسرا وجود جو ہمیں بخشا گیا وہ وجود شعوری ہے. کیا وجود ہے؟ جسمانی وجود تھا، روحانی وجود تھا اور شعوری وجود ہے. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ شعوری وجود اور شعور انسان کے اجزائے تشکیلی کا بیان ہے. چونکہ میری رائے میں اقبال کا تصور خودی کچھ اور نہیں ہے بلکہ یہ انسان کے شعور کی پورا تجزیہ کر کے، شعور کو پوری طرح تربیت کی راہ پر ڈال کے، شعور کو ایک آخری حتمی شکل پر پہنچا کے، پھر اس شعور کو پورے وجود میں جاری و ساری کر کے جو اس وقت آخری شخصیت اور میچورٹی اور سنجیدہ اور ذمہ دار ہستی وجود میں آتی ہے، اقبال اس کو خودی سے تعبیر کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے پوری گفتگو میں یہ جو تیسرا ہمارے وجود کا حصہ ہے شعوری وجود، اس پر بات کرنی ہے. پہلے 2 حصوں کو ہم ٹچ نہیں کریں گے، وہ میں نے مختصر بتا دیا. شعور کے جہاں تک بات ہے، دیکھیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا، آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ شعور انسانی کے اجزائے تشکیلی. جس طرح میں نے بتایا کہ جسم کیسے بنتا ہے، 4 حصوں سے، 4 چیزوں سے. پھر میں نے عرض کر دی کہ روح کیسے بنتی ہے، 3 چیزوں سے. اب سن لیجئے کہ شعور بھی کچھ اجزاء سے مل کے تشکیل پاتا ہے. یعنی شعور کوئی واحد شے نہیں ہے. جس طرح جسم اب تو واحد ہے، یعنی اب آپ اس جسم کے اس کے اندر سے مٹی کو الگ کرنا چاہیں، پانی کو الگ کرنا چاہیں، آگ کو الگ کرنا چاہیں، تو جب تک یہ وجود قائم ہے یعنی ہم زندہ ہیں، آپ اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے. روح بھی اسی طرح ہے، اس کو الگ الگ اجزاء کو نہیں کر سکتے. تو شعور بھی اسی طرح اب ایک کل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، مگر اصلاً شعور ایک کل نہیں ہے بلکہ یہ کئی اجزاء کا مجموعہ ہے. جس طرح آج ہم مٹی، پانی، ہوا اور نفس مدرکہ، نفس ناطقہ اور روح ربانی الگ الگ نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم شعور کے بھی اجزاء کو الگ الگ نہیں کر سکتے. شعور ایک کل کی صورت اختیار کر چکا ہے، مگر
شعور میں جتنے اجزاء پائے جاتے ہیں ان اجزاء پر اقبال نے بات کی ہے کہ خودی تشکیل کیسے پاتی ہے، یہ میرا موضوع ہے آج۔ تو وہ جو شعور ہے اس کے اندر جتنے اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں سے ہر جزو شعور کی فعالیت پر، اس کی ورکنگ پر، اس کی ایکٹیویٹی پر مؤثر ہوتا ہے اور اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر جزو اثر انداز ہوتا ہے، حالانکہ دیکھنے میں وہ ایک کل کی شکل اختیار کر چکا ہے، مگر اس کی ورکنگ میں ہر جزو اپنے کل کی فعالیت پر اس کی ورکنگ کو متاثر کرتا ہے، اس کی ورکنگ کو امپروو بھی کرتا ہے، اس کی ورکنگ میں خرابیاں بھی ڈالتا ہے، رکاوٹ بھی ڈالتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اگلا پہلو یہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ آپ کی روح اور آپ کا جسم، وجود، یہ دونوں جس کے ماتحت ہیں، ان کا جو آپریٹنگ اس پوری وجود کا، جس کے اندر جسم بھی ہے، روح بھی ہے، شعور بھی ہے، اس پورے وجود کا جو آپریٹنگ پارٹ ہے وہ آپ کا شعور ہے۔ آپ کو جو آپریٹ کرتا ہے وہ شعور ہے۔ آپ کی پسند اور ناپسند جہاں سے جنم لیتی ہے وہ شعور ہے۔ آپ کے ارادے جہاں سے جنم لیتے ہیں وہ شعور ہے۔ آپ کا ریئیکشن اور ایکشن جہاں سے جنم لیتا ہے وہ شعور ہے۔ آپ کی شخصیت جو اپنے منازل کو متعین کرتی ہے اس میں شعور کا کردار ہے۔ آپ اپنی زندگی کی جو ترجیحات کا تعین کرتے ہیں وہ شعور کا کردار ہے۔ گویا کہ شعور ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو پوری باڈی کو آپریٹ کرتا ہے، جسم کو بھی یہی آپریٹ کرتا ہے، روح پر۔ گویا کہ شعور کا پورے وجود پر غیر معمولی تسلط ہے۔ شعور ترکیب کس چیز سے پاتا ہے؟ اب ہم اس پر آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں قرآن مجید سے اور لطف کی بات، اقبال کے بھی تمام تصورات ماخوذ ہیں قرآن مجید سے، اور جو میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں مؤدبانہ پیش کر رہا ہوں، یہ میری یہ جو ایک کتاب ابھی چھپ گئی ہے، 2-4 دنوں آج آنی تھی لیکن اتفاق سے تاخیر کا شکار ہو گئی، نہیں آ سکی، آ جائے گی۔ علامہ اقبال کے قرآنی افکار، اس کے ایک باب کی ایک فصل کا یہ خلاصہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ یہاں مختصر ہوگا، وہاں پہ طویل چیزیں یہ مل جائیں گی۔ تو اس میں بھی میں نے یہ ثابت کیا مقدمہ کہ اقبال کے اکثر افکار وہ قرآن سے ماخوذ ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ رواج یہ ہے کہ کوئی سائنسی تصور آ جائے تو اس کو زبردستی توڑ موڑ کے قرآن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کل کو بھاویں وہ تصور ہی چینج ہو جائے۔ تو اس منہج پر نہیں، پراپر علمی معقول منہج پر میں نے بتایا ہے کہ اقبال کے تمام افکار کا ماخذ قرآن ہے۔ تو جو طلبہ اقبال شناسی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ کتاب بڑی مفید رہے گی۔ تو اس میں اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں علامہ اقبال نے 4 آیات بیان کی ہیں۔ پہلی آیت بیان کی ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 122۔ میں اگر آیات کو پڑھوں گا، حوالے دوں گا، تفصیل میں جاؤں گا تو شاید بہت تاخیر ہوتی جائے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں نفس سے مسئلہ مکمل کروں، چونکہ یہ تھوڑا موضوع چھیڑ دیا تو پورا کرنا ضروری ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، اس کے بعد جو بنیاد بناتا ہے اقبال وہ سورہ بقرہ کی آیت کو بناتا ہے، آیت نمبر 30 کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ نے آدم سے کہا، ملائکہ سے کہا کہ میں تمہارے ہاں تم میں ایک ایسا شخص بنانے لگا ہوں جس کو میں اپنا نائب بناؤں گا، تو فرشتوں نے اعتراض کیا۔ اور کیا اعتراض کیا؟ بہت غور طلب نکتہ، اقبال کے تصور خودی کی تشکیل ہو رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء، باری تعالیٰ تو اس کو اپنا نائب بنائے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ جو کیا کرے گا؟ نہیں، آپ لوگ اگر ساتھ چلیں گے تو بات میں کر فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ گویا کہ انسان کی پورا اسٹرکچر ملائکہ کے سامنے تھا، اللہ کا ارادہ تخلیق ملائکہ کے سامنے تھا، اور ان جزیات سے جس سے انسان کو بنایا جا رہا تھا، ان اجزاء سے کس طرح کا وجود تشکیل پائے گا وہ ملائکہ کے سامنے تھا۔ اس بنیاد پر تو انہوں نے اعتراض کیا تھا، ابھی انسان نے کوئی قتل تو نہیں کر دیا تھا، ابھی تو بنا ہی نہیں تھا پورا، تو اعتراض کر دیا۔ علامہ اقبال نے 4 آیات جو بیان کی، میں عرض کر رہا تھا، سورہ بقرہ کی، سورہ انعام کی آیت نمبر 165 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 72۔ ان 4 آیات سے علامہ اقبال نے شعور انسانی کی تشکیل کے
جس کو اقبال خود ہی کی تشکیل کہتے ہیں، میں شعور انسانی کی تشکیل کہتا ہوں. چونکہ یہاں پر تھوڑا فرق ہے کہ میری رائے میں جب یہ شعور تشکیل پا جاتا ہے تب خود ہی کی صورت اختیار کر جاتا ہے. تو علامہ نے اس کو شروع سے ہی خود ہی کا نام دیا. تو شعور انسانی کی تشکیل کے جو عناصر اخذ کیے ہیں علامہ نے، وہ ابتداً 8 کیے ہیں، اور بعد ازاں ان آیات پر غور کیا جائے تو وہ 10 بنتے ہیں. کتنے عناصر ہیں؟ 10. ہمارے وجود کے تشکیل کے کتنے عناصر تھے؟ 4. ہماری روح کی تشکیل کے کتنے تھے؟ اور ہمارے شعور کی تشکیل کے کتنے ہیں؟ 10. ان 10 میں سے 6 عناصر ایسے ہیں جو فیصلہ کن ہیں، یعنی کام 10 کے 10 الگ الگ کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے 6 ایسے ہیں کہ پورا کا پورا جو شعور کی ورکنگ ہے وہ ان 6 عناصر پر ڈیپینڈ کرتی ہے. ان 6 میں پھر 2 ایسے ہیں جو کلیدی حیثیت رکھتے ہیں، بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. کون سے عناصر ہیں؟ پہلا عنصر جو ہمارے شعور میں، اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، اگر آپ میں سے کسی نے کانٹ کا دا کرٹک آف پیور ریزننگ تنقید عقل محض امانویل کانٹ کو پڑھا ہو تو اس کو یہ مضمون زیادہ آسانی سے سمجھ آ سکے گا. خیر میں کوشش کروں گا اس کو آسان کر کے بیان کرنے کی. تو پہلا شعور کا جزو جو ہر بندہ، ہر انسان جو بطور انسان زمین پر آیا اس کے شعور میں شامل ہے، وہ ہے انفرادیت، انڈیویجولزم. وہ اپنا ایک الگ تشخص چاہتا ہے، یہ اس کے شعور کا حصہ ہے. جیسے میں بتاؤں گا آپ کے دیکھیں، آپ کہیں گے ہاں یہ ہے ایسے ہی ہے. دوسری چیز خود انحصاری، سیلف ڈیپینڈنس، یہ انسان کے شعور کا حصہ ہے. ہر انسان کسی نہ کسی اینڈ پر سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے. تیسرا اسٹرگل، کوشش، اور یہ تصور کہ بغیر کوشش کے کچھ نہیں ملتا، یہ حصہ، یہ تصور ہمارے لاشعور میں اور ہمارے شعور کا حصہ ہے. یہ تیسرا. چوتھا بزرگ ہستی، ہم رسپیکٹیبل ہیں، ہم معزز ہیں، ہماری عزت کی جائے، ہم میں سے ہر ایک کے شعور میں یہ والا حصہ پایا جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کوئی اونچی آواز میں بولے ہم اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو تو بولنے کی تمیز نہیں ہے. تو وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اندر سے فوراً ریئیکٹ کرتی ہے؟ وہ ہمارے ان اجزاء میں سے اس کی ورکنگ ہے، اس کا ریئیکشن ہے. اب آگے میں بتاؤں گا کہ ان اجزاء کا ریئیکشن بیلنس کیسے ہوتا ہے اور ان بیلنس کیسے ہوتا ہے، اور آج ہماری شخصیات کس وجہ سے امبیلنس ہو کے ایک خراب راستے پر جا رہی ہیں اور نان پروڈکٹیو ہیں. اگلی چوتھی وجہ تھی جی بزرگ ہستی. پانچویں وجہ تھی جو اقبال نے شامل کی ہے، لیکن مجھے اسے اختلاف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ شعور کے حصے کے طور پہ نہیں ہو سکتی. وہ ہے جبر اور قدر کا تصور. اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے وجود شعوری کے اندر، شعوری وجود کے اندر یہ شے بھی موجود ہے کہ وہ بعض چیزوں کا پابند ہے، جبکہ جب اس کو زیادہ ڈیپتھ میں غور کیا تو یہ اگر مان لیا جائے تو پورے شعور کی فعالیت اور جس نہج پر اقبال لے کر جانا چاہتے ہیں اس سے یہ ٹکراتا ہے. تو لہٰذا میری رائے میں یہ شعور کے اجزاء میں شامل نہیں ہو سکتا. علامہ نے اس پر براہ راست کوئی آیت پیش نہیں کی، بلکہ انہی 4 آیتوں میں سے علامہ نے یہ اخذ کیا ہے. واللہ عالم انہوں نے کس آیت سے یہ اخذ کیا ہے. علمی دیانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بات پوری کی جائے. چھٹی چیز حیات اور بعد از حیات تصور، کہ ہم میں سے ہر ایک کے شعور میں یہ چیز ہے کہ وہ ہر عمل کا ذمہ دار ہے اور جواب دہ ہے اور کبھی نہ کبھی اس سے پوچھا جا سکتا ہے. لہٰذا ہی شوڈ بی رسپانسبل مین، رسپانسبل وومن. اور آخری عنصر یہ ہے چھٹا کہ یہ ایک آزاد ہستی ہے. میں ایک آزاد ہستی ہوں، فلاں کیوں مجھ پر ہاتھ اٹھائے، فلاں کیوں مجھ پر ظلم کرے، فلاں کیوں مجھ پر تنقید کرے. یعنی انسان کے شعور کا یہ حصہ ہے کہ اس کو کہ وہ ایک آزاد ہستی کے طور پہ رہے. اگر اللہ اس کو آزاد بنانا نہ چاہتا تو یہ آزادی کا یہ عنصر شعور کے جزو کے طور پہ کیوں ڈال دیتا. یہی وجہ ہے کہ کتنے ظلم ہوئے، کتنی زیادتیاں ہوئیں، لیکن اہل کشمیر کے اندر آزادی کا جذبہ آج بھی ماند نہیں پڑ چکا، چونکہ یہ ان کا شعوری تقاضا ہے. یہ 6 ہو گئے. اس کے بعد 2 ہیں جو بنیادی اور اساسی ہیں. وہ ہے نسیان، بھول جانا. کیا ہے بولیے؟
نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا. اور پھر آخری ہے 8واں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے سرکشی, ہٹ درمی, سرکش ہو جانا. کیا ہے؟ چلیں اب ہم ایک حصہ مکمل کر چکے ہیں. اب ذرا اس 10 ان جو 8 میں نے بیان کیے ہیں ان کی ورکنگ پر تھوڑی بات کرتے ہیں کہ یہ شعور کو تشکیل کیسے دیتے ہیں. مجھے اگر اجازت ہو تو میں ایک گھونٹ پانی پی سکتا ہوں؟ وہ میرا پانی دے دیجئے. شکریہ. اب ہم اس کی ورکنگ پر آتے ہیں. اب آپ نے توجہ کرنی ہے. اس کی ورکنگ سامعین کرام اس طرح سے ہوتی ہے کہ باقی تمام اجزاء آپس میں ایک خاص تناسب سے مل جاتے ہیں اور ان کے اس تناسب سے ملنے میں ہر ایک کا شعور جو وجود پاتا ہے اور ہر ایک کے شعور میں جو مختلف اجزاء شعوری ملتے ہیں اس کا تناسب مختلف ہوتا ہے. اور وہ تناسب مختلف طے کون کرتا ہے؟ اس کی بایولوجیکل ساخت کے عناصر اربعہ میں اس کی مزاج کیسے بنا ہے اور اس کی روحانی ساخت کہ روح میں اس میں نفس مدرکہ غالب ہے, نفس ناطقہ غالب ہے, یہ روح ربانی غالب ہے. تو یہ وہ مزاج ہیں جس کے مطابق ہر انسان کا شعور الگ الگ ترتیب پاتا ہے. شعور تو الگ الگ ترتیب پاتا ہے مگر اس شعور کو پروان چڑھا کے خودی کی طرف سفر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ سب کا یکساں ہے, وہ سب کا مختلف. 2 اعضاء ایسے ہیں جو پچھلے 8 کے 8 پر مؤثر ہوتے ہیں. جب سب کا یہ سارے شعور کے اجزاء مل جاتے ہیں تو پھر جو آخری 2 اجزاء ہیں نسیان اور دوسرا کون سا ہے؟ سرکشی. یہ پچھلے 6 کے 6 اجزاء پر اثر کرتا ہے. یہاں سے شخصیتوں میں فرق پڑتا ہے, یہاں سے شخصیتیں آگے بڑھتی ہیں, یہاں سے شخصیتیں ڈیولپ ہوتی ہیں, یہاں سے شخصیتیں مضبوط ہوتی ہیں اور یہیں سے شخصیتیں کمزور ہوتی ہیں. آپ دیکھیے اب نسیان, اب ہم نے اسٹڈی کیا کرنا ہے, کیس اسٹڈی پر آ گئے. نسیان پہلے 6 عناصر پر اپنا اثر ڈالتا ہے اور وہ اثر شعور کی حرکت اور فعالیت کو متاثر کرتا ہے اور شعور کی فعالیت آپ کی شخصیت کو مختلف انداز میں ڈال دیتی ہے. پھر سرکشی آپ کے تمام شعور کے عناصر پر حرکت اس پر اثر انداز ہوتا ہے. جو ہی سرکشی ان پچھلے 6 عناصر پر اثر انداز ہوتی ہے تو شعور کی صورتحال بدل جاتی ہے. تو جو ہی شعوری صورتحال بدلتی ہے تو ہی انسان کی شخصیت ایک نئے پیراڈائم میں آ جاتی ہے. سب سے پہلا ہم نے بیان کیا تھا کہ سب سے پہلا جو شعور کا اجزاء ہے وہ ہے انفرادیت. یہی تھا نا. انفرادیت پر نسیان کے اثرات کو دیکھیے. اچھا, اور یہ اثر بھی ایک سمت نہیں ہوتا, مثبت سمت بھی ہوتا ہے, منفی سمت بھی ہوتا ہے. مثلا نسیان جب انفرادیت پر اثر ڈالتا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں. اگر نسیان انفرادیت پر مثبت جانب اثر ڈال رہا ہو تو انفرادیت جو ایک شعور کی صفت ہے اس پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شخصیت میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے. انفرادیت چونکہ یہ چاہتی ہے کہ میں ہی میں ہوں, اور نسیان جس کا مطلب بھولنا ہے وہ جب مثبت سمت اس انفرادیت پر اثر ڈالتا ہے تو وہ جو میں ہی میں ہوں کے اندر جو قوت پائی جاتی ہے اس قوت کو کمزور کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ہی میں تو ہوں لیکن صرف میں ہی نہیں ہوں اور بھی ہے. تو یہاں سے شخصیت میں عاجزی کا دخل شروع ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ طبعاً کتنے عاجز ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہی متاثر ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کو پورا ہیومن سائیکالوجی کا فلسفہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ اس کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو آپ کسی بندے سے ملیں گے 5 منٹ تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس کی شعوری حالت یہ ہے. تو نسیان انفرادیت پر مثبت جانب یہ عمل کرتا ہے, اور یہی نسیان جب انفرادیت کے جزو شعور پر منفی جانب عمل کرے تو پھر پتہ یہ کیا عمل کرتا ہے. منفی جانب یہ عمل کرتا ہے, وہ تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ میں ہی میں ہوں, اس کو اور اٹھا دیتا ہے. اب وہ کسی کو ساتھ اپنے جیسا سمجھتا ہی نہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ طبقہ بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں بتائیے؟ پایا جاتا ہے. پھر اسی طرح آگے چلیے, پھر اس انفرادیت پر سرکشی اثر انداز ہوتی ہے, اور سرکشی اپنی قوت میں نسیان سے زیادہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے, سرکشی کا جو مؤثریت ہے وہ نسیان سے بہت گنا زیادہ ہے, لیکن سرکشی بھی مثبت اور منفی دونوں جانب اثر انداز ہوتی ہے. سرکشی کا عنصر جب انفرادیت پر اثر انداز ہوتا ہے تو انفرادیت کیا تھی کہ میں ہی میں ہوں, اور جب سرکشی اثر انداز ہوتی ہے تو وہ خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے
اور وہ سمجھتا میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، فرعون کون تھا، نمرود کون تھا، حامان کون تھا، شداد کون تھا۔ یہ وہ شعوری کیفیتیں تھیں جن کا شعور اس سطح پہ پہنچ چکا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا ہیں، اور جب وہ اقتدار میں آتے تھے تو انا ربکم الاعلی کے نعرے لگواتے تھے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، کیونکہ میری یہ شعوری کیفیت ہے، لہٰذا تم نعرہ لگا کے میرے اس باطن کا تسکین کرو۔ اس کے بعد اگلا پہلو آتا ہے جب نسیان، یہ سرکشی انفرادیت پر منفی جانب اثر انداز ہوتی ہے۔ تو منفی جانب اثر انداز ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ تو منفی جانب جب نسیان اثر انداز ہوا تھا تو اس نے عاجزی پیدا کر دی تھی۔ انفرادیت پر جب سرکشی منفی جانب اثر انداز ہوتی ہے تو یہ انسان کو بالکل حقیر بنا دیتی ہے، اس کی کوئی تجلیل بھی کر دے اس کے اندر سے عزت نفس جاتی رہتی ہے، وہ بےزتی محسوس نہیں کرتا، وہ مائنڈ ہی نہیں کرتا اس کی چار بندوں میں بےزتی کر دی جائے جو نہیں کی جانی چاہیے۔ تو پھر یہاں سے یہ شخصیت وجود میں آتی ہے۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ شعور کا یہ جو پہلو ہے انفرادیت، اس کو ایک حد اعتدال میں مگر پروان ضرور چڑھایا جائے۔ نسیان جو مثبت سمت جاتا ہے کہ جس کے اندر انفرادیت کا تشخص بھی باقی رہے اور تکبر کا دروازہ بھی نہ کھلے، اس حد تک اس کو پروان چڑھانا لازمی ہے۔ یہ شعور کے 8 عناصر میں سے 6 عناصر میں سے ایک عنصر کی فعالیت ہم نے بیان کر دی۔ اب شعور کے دوسرے عنصر کی طرف آئیے۔ شعور کا دوسرا عنصر کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ جی میں تو بھول جاتا ہوں، خود انحصاری۔ خود انحصاری کی ورکنگ انفرادیت کے ساتھ بہت ملتی جلتی ہے، چونکہ خود انحصاریت کا مزاج انفرادیت کے مزاج سے ملتا جلتا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادیت جب پروان چڑھ کے ایک فکر کی صورت اختیار کرتی ہے تو وہ خود انحصاری بن جاتی ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، سیلف ڈیپینڈنٹ ہوں۔ اس پر بھی نسیان یہی عمل کرتا ہے کہ جب نسیان خود انحصاری پر عمل کرتا ہے تو پھر یہ عمل اس طرح کا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو عاجزی کی طرف لے جاتا ہے، پھر جب منفی سمت میں ہوتا ہے تو اس کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر جب سرکشی خود انحصاری پر حملہ کرتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے اور اس پر مؤثر ہوتی ہے تو سرکشی کے مزاج میں چونکہ شدت میں نے بتایا زیادہ ہے، لہٰذا اس کا اثر اتنا شدید ہوتا ہے کہ مثبت جانب یہ متکبر بنا دیتی ہے، اور منفی جانب جب سرکشی خود انحصاری پر منفی جانب عمل کرتی ہے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر شخصیت ایسے بنتی ہے کہ جو چیز حاصل ہو انسان سمجھتا ہے یہ میری محنت کا حاصل، وہ مسبب الاسباب رب کو بھول جاتا ہے اور وہ اتنا خود انحصار ہونے لگ جاتا ہے کہ وہ ہر کام کا نتیجہ اپنی محنت کو قرار دینے لگ جاتا ہے۔ ایسی شخصیت وجود میں آتی، اللہ تعالیٰ کو ایسی شخصیت پسند نہیں۔ قرآن مجید سورہ یونس میں واضح بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندے سے شکوہ کیا کہ انسان تو ایسا ہے کہ جب میں تجھے نہیں دیتا تو مجھ سے دعائیں کرتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، یہ جب میں تجھے مصیبت میں ڈالتا ہوں تو دعائیں کرتا ہے، اور جب میں تجھے دیتا ہوں تو سرکش ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو تیری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ نفسیات ہے جو پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسرا جزو تھا شعور کا کوشش کے بغیر کچھ نہ ملنا۔ اس کو ہم آسانی کے لیے اپنی گفتگو آگے بڑھانے کے لیے شعور کا حرکی جزو، جو اصول حرکت ہے شعور کے اندر، یہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ اصول حرکت ہے، یہ پورے شعور کو متحرک رکھتا ہے۔ انسان کے شعور کی فعالیت کا اس کو متحرک رکھنے کا یہ ضامن ہے، اسی لیے اس کو شعور کے ہر کے جز سے تعبیر کیا ہے میں نے اپنی کتاب میں۔ تو احساس زیاں جو ہمارے اندر ہوتا ہے نا، آپ گریڈنگ نہیں لے سکی جو آپ چاہ رہی تھی، رزلٹ نہیں آیا، کسی نے کوئی بزنس شروع کیا، بزنس کے رزلٹس نہیں آئے، کوئی بھی ایسا کام جو کیا اور رزلٹ نہیں آیا، تو ایک احساس جو ہوتا ہے نا نقصان کا، آپ کے اندر ہمارے اندر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی غلط کام کر بیٹھے گناہ، تو اس کے بعد ایک ندامت آتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ تو ہمارے اندر یہ جو عنصر ہے ہمارے شعور کا حصہ ہے، جو قوت متحرک ہے، جو یہ کہتا ہے کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملے گا، وہ ہمیں اس کوشش کے بعد جو ناکامی ہوتی ہے اور ناکامی ہمارے وجود پر وارد ہوتی ہے، وہ اس ناکامی کی کیفیت میں ہمیں رہنے نہیں دیتا۔ اس لیے وہ ندامت، اس لیے وہ شرمندگی، اور اس لیے وہ پھر پلٹ جھپٹ کے حملہ کرنے کی طرف انسان کو پلٹا دیتا ہے۔ یعنی پوری شخصیت کا جو فعال ہونا ہے اور بار بار متحرک رہنا ہے، اس کے اندر اس شعور کا بڑا اہم جزو ہوتا ہے، اہم کردار ہوتا ہے۔ اس پر بھی نسیان دو طرح سے عمل کرتا ہے۔
اس پر بھی نسیان، یہی فلسفہ ہے بنیادی. یعنی اقبال بھی اس پر بار بار بات کرتے ہیں. اقبال فرماتے ہیں فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذوق پرواز ہے زندگی. اگر آپ میں پچھلی حالت سے اگلی حالت میں جانے کا رمق موجود ہے، طلب موجود ہے اور آمادگی موجود ہے تو آپ زندہ ہیں. اور اگر آپ جس حالت میں ہیں وہاں پر مطمئن ہیں اور آگے نہیں بڑھنا چاہتے تو آپ مردہ ہیں. یہ شعور کا ہر کی جزو، اس کی یہ کام ہوتا ہے. اس پر جب نسیان اثر انداز ہوتا ہے، مثبت جانب ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کو اور متحرک کر دیتا ہے. منفی جانب ہوتا ہے تو اس کو غفلت پردوں میں ڈال دیتا ہے، وہ غافل ہو جاتا ہے. نسیان جب مثبت جانب ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی اصول حرکت ہے، اس کو اور متحرک کر دیتا ہے. اور جب منفی جانب نسیان اثر انداز ہوتا ہے تو وہ جو اصول حرکت ہے اس پر پردے ڈال دیتا ہے. اس کو کہتا ہے یار کر لیں گے، بڑا ٹائم ہے، کر لیتے ہیں، کون سی کوئی مرتے جا رہے ہیں، ابھی بڑا ٹائم پڑا، کر لیں گے. یوں کرتے 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 محنت کا دورانیہ گزر جاتا ہے. یہ آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ جو آپ لوگ سٹڈی کر رہے ہیں اور ڈگریز لے رہے ہیں یہ کوئی شے نہیں ہے. اٹس جسٹ اے کی، سمجھ رہے ہیں، کی ٹو انٹر ان سم انسٹیٹیوشن. یہ ایک چابی ہے جس کے ذریعے آپ نے کہیں داخل ہو جانا ہے کسی جاب میں، انسٹیٹیوشن میں. یہ آپ کی ایک اکنالجمنٹ ہے. یہ آپ کا اصل کیریئر نہیں ہے. اصل کیریئر وہ ہے جو آپ نے خود اپنی محنت سے اپنی فیلڈ میں بنانا ہے، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے. دیکھیے 10 راتوں کی محنت سے نمبر تو آ جاتے ہیں، گریڈ تو آ جائے گا، لیکن 10 راتوں کی محنت سے قابلیت نہیں آتی. قابلیت کے لیے آپ کو 10 سال راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، پھر جا کے قابلیت کے دروازے آپ پر اللہ کی ذات کھولتی ہے. تو لہٰذا یہ اس شعور کے اندر یہ جو جزو ہے حرکت والا، اس کو کبھی ماند مت پڑنے دیجیے، کبھی راضی مت رہیے، آگے سے بھئیے. اقبال کہتا ہے تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. لیلا اقبال نے کہا ہے عارضی منزلوں کو، ہم عارضی منزلوں کے لیے، عارضی محبتوں کے لیے، عارضی مفادات کے لیے، عارضی تسکینوں کے لیے پورا کا پورا کیریئر دو پہ لگا کے بیٹھے. کیسی بے وقوف قوم ہے. یعنی حیرت کی بات ہے. یہ زندگی تو دوبارہ نہیں ملنی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جہنمی ہوں گے وہ کہیں گے باری تعالیٰ ایک دفعہ پلٹا دے، اتنی عبادت کریں گے تجھے راضی کر دیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کو واپسی نہیں ہوگی، چونکہ یہ ایک ہی دفعہ دی جانی تھی. اور اب ہم حالت شعور میں اور حالت مہلت میں ہیں. اس میں اپنے آپ اس میں پرفارم کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. بعد میں پھر کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نسیان پر جب شعور مؤثر ہوتا ہے نسیان پر تو اس کو اور حرکت پہ آمادہ کر دیتا ہے مثبت جانب، اور منفی جانب ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے تسلی رکھو کوئی گل نہیں، درمیان میں اور منزلیں لے کر آ جاتا ہے. اور پھر جب سرکشی شعور پر اثر انداز ہوتی ہے، سرکشی کی شدت چونکہ زیادہ ہے، تو جب یہ شعور کے پہلو پر اثر انداز ہوتی ہے، اس پہلو پر، ہر کی پہلو پر، تو جب یہ مثبت جانب اثر انداز ہوتی ہے تو غیر ضروری طور پہ ایکٹیو بنا دیتی ہے اور انسان خپتی بن جاتا ہے. اس کے اندر سے مقصدیت نکل جاتی ہے اور وہ بے مقصدیت کے لیے اپنے آپ کو اتنا ہلکان کر رہا ہوتا ہے کہ حاصل رسولی کچھ نہیں ہوتا. یعنی حسن توازن ہے، یہ ذہن میں رکھیے. جب شخصیات میں توازن نہیں رہے گا، لباس میں توازن نہیں رہے گا، بات چیت میں توازن نہیں رہے گا، محبت میں توازن نہیں رہے گا، نفرت میں توازن نہیں رہے گا، تعلقات میں توازن نہیں رہے گا، اس وقت تک آپ مکمل انسان نہیں بن سکتے. ہم ایکسٹریمسٹ قوم ہیں، کسی پہ ڈلتے ہیں تو بالکل ہی، اور کسی سے تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو پھر اس کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں. یعنی ہماری شخصیات اور ہماری اخلاقیات اور ہماری سماجیات اتنی کمزور ہیں کہ ہم ان چیزوں سے نکل ہی نہیں پا رہے. ہم نے آگے معاشرے کب تشکیل دینے ہیں. تو جب سرکشی اس حصے پر عمل کرتی ہے منفی جانب، مثبت جانب، تو وہ اس کو خپتی بنا دیتی ہے. اور جب منفی جانب عمل کرتی ہے تو اس کو ناکارہ، پرلے درجے کا ناکارہ بنا دیتی ہے. وہ صرف معجزوں کے انتظار میں گھر بیٹھا ہوتا ہے. اور جب کوئی پوچھے کہ تسی کام نہیں کر دے، وہ یا کہہ دیتا ہے وڈا بھائی باہر بند ہے، یا وہ پتہ کیا کہہ دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے جی تقدیر اچھی کوئی نہیں لکھی ہوئی، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. یہ تقدیر کا تصور مولوی نے جو پڑھایا ہے یہ جہالت ہے. یہ اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں ہے. یہ ہے ہی نہیں تقدیر کا تصور جو مولوی ہمیں پڑھا دیا گیا ہے.
بھلا میرا رب مجھے جب پابند کر کے بھیجے گا تو پھر وہ مجھ سے جواب دہی کیسے کرے گا؟ میں اگر آپ کے ہاتھ باندھ کے اور پاؤں باندھ کے یہاں بٹھا دوں اور آپ سے کہوں کہ آپ اس کمرے کے 10 چکر لگائیں تو آپ کہیں گے اس بندے کی عقل کا علاج کرواؤ، یہ میرے ہاتھ باندھ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں کام کر کے دکھاؤں۔ یہ تو ہم کسی بندے سے متعلق تصور نہیں کر سکتے۔ چاہے جائے کہ رب کائنات سے متعلق یہ تصور کیا جائے کہ اس نے تقدیر میں چیزیں طے کر کے ہمیں بھیج دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر تسی کام نہ کیتا تو پھر جہنم میں پاواں گا، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ تو یہ تقدیر کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ 30% کے قریب امور ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں رکھے گئے۔ میں نے پیدا کہاں پر ہونا تھا اور آپ لوگ کس خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ کون ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ آپ کس دور میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے ہو سکتے ہیں، بعد میں ہوتے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ نے کب مرنا ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ اس کے علاوہ ہر شے آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے فیصلے۔ آپ انسان کی تخلیقی ساخت پر غور نہیں کرتے۔ اگر یوں جانوروں کی طرح ہانکنا ہوتا تو عقل کس لیے ہے؟ عقل بہت بڑا جوہر ہے، عقل کس لیے ہے؟ تو لہٰذا ہر کام میں عقل کو استعمال کیجیے اور نکل آئیے ان دندوں سے۔ یہ ہر جگہ یہی تباہی ہے، مسلکوں میں یہی تباہی، یعنی فرقوں میں یہی تباہی۔ یہ سب مسلک اس لیے بنے ہیں کہ نوجوانوں کو آزادانہ سوچنے نہیں دیتے۔ بریلوی یہ چاہتا ہے کہ کوئی دیوبندی کی کتاب نہ پڑھ لے، دیوبندی یہ چاہتا ہے کہ کوئی شیعہ کی کتاب نہ پڑھ لے، شیعہ یہ چاہتا ہے کوئی اہل حدیث کی کتاب نہ پڑھ لے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ہم اللہ کے حضور جواب دہ ہیں صرف قرآن کے اور سنت کے۔ اس کے علاوہ ہم ہر بات سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ تمام بزرگوں کا ادب ہے، مگر ہم دلیل کے ساتھ ہر ایک سے اتفاق بھی کریں گے، اختلاف بھی کریں گے۔ امام مالک کے سامنے ایک شخص آیا، امام مالک سے کہتا ہے کہ جی فلاں صحابی ہیں، انہوں نے تو یہ قول کیا ہے ایک مسئلے کے بارے میں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ امام مالک جلال میں آ گئے۔ امام مالک اس وقت حضور کی قبر انور پر کھڑے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اے شخص سن لے، اللہ نے مالک کو یعنی مجھے اس صاحب قبر کے علاوہ کسی کا پابند نہیں کیا۔ اگر کسی سے اختلاف، گمراہی اور جہنم میں جانا ہے تو وہ یا اللہ کی بات سے ہے یا رسول کی بات سے ہے۔ اس کے علاوہ مالک ہر کی بات کو دیکھے گا، سوچے گا، دلیل کے مطابق پائے گا تو قبول بھی کرے گا، دلیل کے مطابق نہیں پائے گا تو رد بھی کرے گا۔ یہ اپروچ ہے جو علم کی دنیا میں اور شعور کی دنیا میں اس وقت چاہیے ہمیں۔ واپس آتے ہیں جی، ہم آگے اور طرف جا رہے ہیں۔ تو سرکشی جب منفی جانب اثر انداز ہوتی ہے اس پر تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بالکل ہی پے ہے، وقت کے مرہون منت ہو جاتے ہیں ہم، اور جہاں پر ہمیں وقت کی لہریں لے جاتی ہیں ہم چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو شعور کا حصہ ہے وہ ہے برگزیدہ ہستی۔ اس میں بھی یہی ہے۔ اس پر جب نسیان اثر انداز ہوتا ہے مثبت جانب تو پتہ کیا کرتا ہے؟ اس کو کہتا ہے تیرے ورگا تو معزز ہی کوئی نہیں، تم تو بہت ہی معزز ہو، تیرے بارے میں یہ بات کر دی۔ اور جب منفی جانب اثر انداز ہوتا ہے تو جائز بات پر بھی وہ نہیں غصے میں آتا، جس بات پہ غصہ کرنا چاہیے۔ غیرت کے معاملوں میں لوگ بے غیرت ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ شعور کی وہ کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ پھر محسوس ہی نہیں کرتے ان چیزوں۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ ہر شعور کے جزو کا دوسرے پر اثر انداز ہونا ہے، ہر شعور کے جزو کا۔ اب اصل کیا ہے؟ اسی طرح آخری جزو ہے حیات بعد از موت، اس کا بھی یہی ہے فعالیت کہ حیات بعد از موت پر جب نسیان اثر کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ تم جواب دہ ہو، مثبت جانب اثر کرتا ہے، لہٰذا ہر کام سوچ سمجھ کے کرو۔ اور منفی جانب اثر کرتا ہے تو وہ جواب دہی کے تصور سے نکالتا ہے اور مفادات کی طرف لے جاتا ہے، کہتا ہے فائدہ ہے کر لو، جواب دیکھا جائے گا۔ اور سرکشی جب حیات بعد از موت اس تصور پر اثر انداز ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ محتاط بنا دیتی ہے مثبت جانب، اور جب منفی جانب ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ محتاط، وہ غیر محتاط بنا دیتی ہے تاکہ وہ کفر و شرک بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں تو جواب دہ نہیں ہوں، جو ہوئے گا دیکھا جائے گا۔ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ تو سامعین کرام، آخری بات کی طرف اب ہم آ چکے ہیں کہ جب ہم نے شعور کی یہ فعالیت سمجھ لی تو پھر کرنا کیا ہے؟ تو پھر کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے یہ جو دو بنیادی عناصر شعور تھے، نسیان اور سرکشی، ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ بولیے۔ ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ان کو ضبط میں رکھنا ہے، اور ان کو ایک خاص سطح سے زیادہ جگہ نہیں دینی، گنجائش نہیں دینی۔ جب آپ زیادہ گنجائش دیں گے تو یہ آپ کے لیے مسائل کھڑے کریں گے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم گناہ تو نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے دل کے اندر حظ لینے کے لیے اور لطف لینے کے لیے گناہ کا دروازہ چھوٹا سا رکھتے ہیں، چور دروازہ،
اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی پریکٹیکل بات ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون سا کچھ ایسا غلط کر رہے ہیں، لیکن ہم بہت غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات کی، یہاں پر یاد آ گئی مجھے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ انسان تو بہت محنت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اور وہ نیکیوں کا ایک پورا بوری بنا کے گندم کی نا کندھے پہ ڈال کے سٹور روم میں لا کے رکھتا ہے، پھر تو چلا جاتا ہے اگلی بوری بنانے، لیکن تو بے وقوفی یہ کرتا ہے کہ جس سٹور روم میں وہ محنت کی کمائی رکھتا ہے اس میں جو چوہوں کے غار ہیں وہ بند نہیں کرتا، تو اگلی بوری لے کے پہنچتا ہے تو پچھلی بوری آدھے سے زیادہ چوہے کھا چکے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کم کرو، زیادہ بے شک نہ کرو، وہ نیکیاں ہوں، وہ سٹڈی ہو، وہ تعلیم ہو، وہ خیر کا کوئی بھی کام، لیکن وہ کم کام بھی مؤثر ہوگا اگر چوہوں کے لیے دروازہ نہیں ہے۔ اگر چور دروازہ کھلا ہوا ہے تو آپ ذہن میں رکھیے جتنی انسان کے وجود کے اندر چور دروازے کی بے برکتی ہوتی ہے، کسی شے کی بے برکتی نہیں ہوتی، نہ آپ کی بات میں تاثیر آئے گی، نہ آپ کا عمل شخصیت پر اثر انداز ہوگا، نہ آپ کا مطالعہ کبھی فائدہ مند ہوگا۔ بندہ مومن کے کرنے کا کام ہی یہی ہے۔ ہمارا جو یہاں پر امتحان ہے وہ ہے ہی یہی کہ جب ہمیں ہر شے میسر ہو، ہم چاہتے ہوئے بھی گناہ کرنے پر قادر ہوں، ہم صرف اس لیے ہاتھ کھینچ لیں کہ اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ یہ ہے مقام انسانیت جو ہمیں شعور کی آخری حالت جا کے دیتی ہے۔ اب ہم نے نسیان اور سرکشی ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرول کا ضابطہ بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ قال ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصنا، حضرت موسیٰ نے کہا یہی وہ مقام ہے۔ جب حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون جا رہے تھے حضرت خضر کی تلاش میں، تو رستے میں مچھلی انہوں نے پکا کے رکھی تھی کہ جہاں بھوک لگی کھا لیں گے۔ تو جب آگے گئے تو حضرت موسیٰ نے کہا، عرض فرمایا کہ اے یوشع مچھلی لے آؤ کھائیں۔ انہوں نے کہا جو پیچھے ایک جگہ آئی تھی مچھلی تو وہاں زندہ ہو گئی تھی اور دریا میں چلی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ما کننا نبغی، پلٹ چلو موسیٰ، فارتد علی آثارہما، اسی قدموں کے نشان پہ پلٹو، کیونکہ حضرت موسیٰ نے فرمایا جہاں پر صالح رہتا ہے وہاں پر مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ بنی ہوئی مچھلی، پکی ہوئی مچھلی، کٹی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی۔ اور حضرت موسیٰ نے استدلال کیا چونکہ خضر ولی تھے، خضر علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے ہیں، کچھ لوگ نبی کہتے ہیں کچھ ولی کہتے ہیں، اس بحث کو چھوڑیے، مقرب تھے اللہ کے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پیچھے پلٹ چلو، جس جگہ کی تلاش میں ہم نکلے تھے وہ وہی ہے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، کیونکہ جہاں صاحب حال اور صاحب کردار ہوتا ہے وہاں مردہ مچھلیاں بھی زندہ ہوتی ہیں اور مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ بندہ مومن کا یہ مقام ہے جس کی طرف اقبال لے کر جانا چاہتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اقبال کا ایک شعر پڑھتے ہیں اور آپ تاثیر سے سر سے پیر تک لرزہ برندام ہو جاتے ہیں؟ یہ اقبال کا صاحب کردار، یہ اقبال کا کردار تھا جو اقبال کے اشعار میں چلکتا ہے۔ لہٰذا اس پر کنٹرول کرنا ہے کہ واپسی، حضرت موسیٰ نے کہا واپس پلٹ چلو اس مقام پر جہاں سے آئے تھے، لہٰذا آپ بھی واپس پلٹ چلیں۔ اگر نسیان اور سرکشی نے آپ کو کسی ایسی منزل پر پہنچا دیا تو اپنے اوپر ضبط کریں، وہی نہیں آنی، ملائکہ نے نہیں آنا، کوئی معجزہ نہیں ہونا، آپ نے خود بیئر کر کے اپنے آپ کو اصلاح پر گامزن کرنا ہے اور مشکلات کو بیئر کرنا ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ بھی بعد میں آپ ہی کو ملنا۔ اس کے بعد اگلی بات فرمائی قرآن مجید نے نسیان کے حل کے لیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ذکر یاد دہانی ہوتا ہے۔ جب تم اپنے خالق کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہو تو پھر تمہارے سارے اعضائے شعور بھی منتشر ہو جاتے ہیں، لہذا کثرت سے ذکر کرو، چونکہ کثرت سے ذکر تمہیں اپنے رب کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ کر دے گا۔ اس کے بعد آگے بتایا کہ فَإِنَّمَا کہ بس ہم نے آپ کی زبان پر اس قرآن کو آسان کر دیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ یاد دہانی کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ یاد دہانی کرو جو میں نے الست بربکم کا عہد لے کے بھیجا تھا، اور تم تو کہہ کے آئے تھے کہ ہم تمہارے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو کیا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو فکر ہی نہیں ہے کہ رب کے احکام کیا ہیں؟ پھر اس کے بعد فرمایا اور آپ نصیحت یاد کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، چونکہ یاد دہانی ہی مومنوں کو، نسیان بھولنا ہوتا ہے۔ اور قرآن میں ذکر، یذکر، تذکر جتنی آیتیں ہیں یہ سب نسیان کے داعیے کو قابو رکھنے کے لیے کہ وہ جو بھول جانا ہے اس کو بھول جاؤ اور یاد دہانی کی طرف آؤ۔ اور یاد دہانی کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کی یاد دہانی۔ پھر اسی طرح شعور کو کنٹرول کرنے، سرکشی کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن نے ضابطہ دیا۔ میں کچھ چیزوں کو، کچھ بحثوں کو مختصر چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن نے ضابطہ دیا سرکشی کو قابو کرنے کا۔ اب سرکشی کے بھی بہت سارے مظاہر ہیں۔
تو قربان جائیں قرآن مجید نے جتنی آیتیں میں نے سرکشی پر اکٹھی کی ہیں سر، وہ جب غور کیا تو سرکشی کے کسی نہ کسی ایک پہلو کو ایڈریس کر رہی ہیں۔ اتفاق دیکھیے، سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، جو پاکیزہ چیزیں تم پر حلال کی گئی ہیں خبردار انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو۔ سرکشی نسیان سے اگلا مرحلہ ہے، بندہ لمٹ سے تجاوز کر جاتا ہے، تو اللہ نے کہا تم کون ہوتی ہو تجاوز کر کے جو میں حلال کر رہا ہوں اس کو حرام کرو، اور جو میں حرام کر رہا ہوں اس کو حلال کرو، لہٰذا مت سرکش بنو اور واپس اپنی حد میں پلٹ آؤ، واپس اپنی حد میں پلٹ آؤ۔ خور و نوش اور حلال و حرام سے متعلق واپس پلٹ آنا اور سرکش نہ ہونے کا حکم دیا۔ پھر آگے فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور تم اپنے مردوں اور عورتوں سے نکاح کرو۔ جنسی خواہش، جنسیات کی تسکین، یہ ایک وبال ہے آج کی دنیا میں، جو سرکشی کا اگر کہیں کہ سب سے بڑا جو سرکشی کا ذریعہ ہے بندوں کا اور بندیوں کا، وہ یہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو روکو، واپس پلٹو، جبکہ میں نے اس کی تسکین کا جب ایک جائز ذریعہ رکھ دیا ہے، تم کیوں ناجائز ذریعات کی طرف جاتے ہو؟ تو لہٰذا سرکشی جو جنسیات، جو خور و نوش سے متعلق ہے، کھانے پینے سے متعلق، اس کا اوپر ذکر ہو گیا کہ تم کیوں وہ حلال کرتے ہو جو اللہ نے حرام کی ہیں، اور جو حرام کی ہیں حلال کیوں کرتے ہو۔ اور یہاں پر جنسیات سے متعلق، شہوات سے متعلق جو سرکشیاں ہیں اس کو حد میں رکھنے کے لیے کہا کہ یا تو میں نے ضابطہ نہ دیا ہو، پھر تو ہے میں نے ضابطہ دیا ہے، طریقہ کار بتایا، تم پھر اس طریقہ کار کو وائلیٹ کر رہے ہو، لہٰذا سرکش مت بنو اور واپس پلٹ آؤ۔ اس کے بعد جنسی خواہشات چونکہ بہت زیادہ ہیں، یہ قرآن مجید میں ریپیٹڈلی موضوع آیا ہے اس کو قابو کرنے کا، کہ ہم نے تمہیں جوڑے پیدا کیے، اور جوڑے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم باہم ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرو، اور تسکین کا ایک ضابطہ بنا دیا گیا ہے اس ضابطے کے تحت۔ پھر آگے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اب اگر سرکمسٹانسز اجازت نہیں دیتے تو پھر فرمایا پھر بھی اگر سرکمسٹانسز فار دا ٹائم بینگ اجازت نہیں دے رہے، پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ تم کوئی سرکشی والا رستہ اختیار کرو، پھر صبر کرو، اللہ کے ہاں صبر کا بھی بڑا اجر۔ چونکہ اگر تم سرکشی اختیار کرو گے تو وہ سرکشی تھوڑی دیر کا گناہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ سرکشی تمہارے شعور پر ایک گہرا نقش ڈالے گی، سرکشی کا عنصر باقی 6 کو متاثر کرے گا، اور نتیجتاً پوری کی پوری شخصیت تباہ کر دی جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ 5، 10، 15 منٹ کا ہوتا ہے، وہ 15، 20 منٹ کا نہیں ہوتا، وہ پوری شخصیت پر ایک داغ لگ جاتا ہے، شخصیت کی شعور کی فعالیت پر ایک حرف آ جاتا ہے، اور شعور کی جو پروگریسو ورکنگ ہے اس پر ایک دھبا لگ جاتا ہے جو بعد میں دھل نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زیبائش اور آرائش کو ظاہر مت کریں سوائے ان حصوں کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سروں کو اوڑے رکھیں۔ اور اسی طرح فرمایا آپ مردوں کو کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی ان عوامل سے بھی منع کیا۔ ایک تو ہے سرکشی کرنا، ایک ہے وہ عوامل جو سرکشی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اندازہ کیجئے سرکشی کتنا خطرناک عمل ہے۔ ان عوامل کے لا تقربوا الزنا، ان عوامل سے بھی سرکشی، ان عوامل سے منع کیا جو سرکشی کا باعث بن سکتی ہیں، اور فرمایا خبردار پریکاشنری میئرز لو، احتیاطی تدابیر اختیار کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری شخصیات تباہ ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر حلال و حرام کے بارے میں اور دیگر معاملات کے بارے میں فرمایا، تو سرکشی کے موضوع کو یوں جا کے مکمل کیا، اور آخر میں جملہ مرغوبات، جو مختلف چیزیں ہر ایک جس کے اندر انسان سرکشی کا شکار ہو سکتا ہے، مثلا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، عورتیں، اولاد، مال، دولت، اسباب، گاڑیاں، مکان، پیسہ، یہ سب چیزیں اللہ فرماتا ہے وہ ہیں جن کے لیے تم سرکشی کا دروازہ خود پر کھول سکتے ہو، مگر خبردار سرکشی کا دروازہ خود پر مت کھولو، کیونکہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے۔ تو اب شعور کی فعالیت اور اقبال کی خود ہی تشکیل پا چکی ہے، اور وہ کیسے پا چکی ہے؟ جب آپ نسیان کو اس کسی دائرے میں نہیں داخل ہونے دیں گے جو اس کا دائرہ نہیں ہے، اور سرکشی کو اس کے دائرے سے باہر نہیں نکلنے دیں گے بلکہ ان کو ایک ضبط کے اندر رکھیں گے۔ جب یہ دو عناصر اپنے ضبط میں رہیں گے تو یہ خودداری کو بھی ایک ضبط میں رکھیں گے، یہ خود انحصاری کے شعور کے عنصر کو بھی ایک ضبط میں رکھیں گے، یہ باقی عناصر کو بھی، جواب دہی کے عنصر کو بھی ضبط میں رکھیں گے، حیات بعد از موت کے عنصر کو بھی ایک دائرے میں اور حد اعتدال میں رکھیں گے۔
جب تمام عناصر شعور حد اعتدال میں رہیں گے، سرکشی جب اثر کرے گی تو مثبت کرے گی، نسیان جب اثر کرے گا تو مثبت کرے گا، تو نتیجتاً ایک مثبت شعور تشکیل پائے گا، اور مثبت شعور سے پھر ایک مثبت شخصیت تشکیل پائے گی، اور وہ شخصیت آج ہمیں درکار ہے۔ اور جب وہ مثبت شخصیت تشکیل پا جائے گی، مثبت شخصیت تشکیل پا جائے گی جس کا ہر عنصر شعور کا اپنی حد کے اندر کھڑا ہے، اور پھر وہ ایک وقت، ایک دورانیہ اس حالت اعتدال میں گزارے گی اور مزید پختہ سے پختہ تر ہوگی، تو پھر جب وہ پختہ حالت ہوگی، علامہ اقبال شعور کی اس حالت کو خود ہی سے تعبیر کرتے ہیں کہ اب وہ صاحب خود ہی ہو جائے گا، اب وہ صاحب خود ہی ہو جائے گا۔ تصور خود ہی ختم ہو گیا۔ اب کچھ ذمہ داریوں پر آتے ہیں، 2-3 منٹ۔ تھک تو میں گیا ہوں، آپ لوگ تو نہیں تھکے؟ اب ذمہ داریوں پہ آتے ہیں، لہذا خودی کے کچھ لازمی تقاضے ہیں۔ صاحبان خودی خود واضح ہو جاتے ہیں کہ کون صاحبان خودی ہیں اور کون نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو صاحب خودی ہوتا ہے اس کی طبیعت کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے، جذباتیت نہیں ہونی چاہیے۔ فیملی میٹرز میں، محبت و نفرت کے میٹرز میں، مذہب کے میٹرز میں ہم جذباتی ہو گئے ہیں، اگریسو، فوراً اگریسو ٹون اپنا لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو صاحب خودی نوجوان ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سنجیدہ ہو، ہر بات کو غور و فکر کے ساتھ پرکھے، سمجھے، پھر اس پر ریئیکٹ کرے۔ پھر دوسری بات، جو صاحبان خودی ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے، یعنی ان میں ہر لمحہ آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے، اور جو رک جاتے ہیں وہ زندہ نہیں ہوتے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، علامہ نے کہہ دیا تھا کہ فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ تو صاحبان خودی ہمہ جہت، ہمہ وقت پرواز کی طرف مائل با پرواز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ حالات سے لڑنے والے ہوتے ہیں، حالات کے آگے سرنڈر کرنے والے نہیں ہوتے۔ اقبال نے کہا تھا کہ گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی، اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست؟ شکست تو یہی ہے کہ جب مشکلات آئیں اور آپ نے کہا جی حالات یہ ایسے تھے، میں پڑھ نہیں سکا، حالات یہ ایسے تھے، یہ ہو گیا۔ یہ حالات ایسے آتے ہیں، یہ زندگی، یہ دنیا اس نہج پر نہیں بنائی گئی کہ کسی کے لیے بھی میدان ہموار ہو، ایسا نہیں ہے۔ میدان کسی کے لیے ہموار نہیں ہے، آپ نے اپنی سٹرگل سے میدان کو ہموار کرنا ہے تو میدان ہموار ہوگا۔ جو اوپر بیٹھے ہیں وہ میدان ہموار کر کے گئے تھے، ان کے لیے میدان ہموار ہوا نہیں تھا۔ اس کے بعد آمادہ عمل ہو، معجزوں کے انتظار میں نہیں ہوتے جو صاحبان خودی ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ عطار ہو، رومی ہو، جامی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ جو شبیں گزارتے ہیں، جاگ جاگ کے محنتیں کرتے ہیں، اس کے بغیر کوئی ہاتھ، کسی کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کے بغیر جو صاحبان خودی ہوتے ہیں وہ مکین نہیں ہوتے، جگہ جگہ منزلیں نہیں بناتے، ہر چوک میں ان کو محبت نہیں ہوتی، وہ بڑی منازل کے مسافر ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول، اور اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ کام کرنے کے حوالے سے صاحبان خودی جو ہوتے ہیں وہ جنون رکھتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گرے باں چاک یا دامن یزداں چاک۔ تو جنون کی یہ حالت ہونی چاہیے۔ اور اقبال کے شاہین بنیے، چونکہ اقبال کے شاہین کے اندر 4 خوبیاں ہوتی ہیں۔ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے شاہین کا انتخاب کیوں کیا؟ تو علامہ فرماتے ہیں شاہین میں 4 خوبیاں ہیں جو کسی اور میں نہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ شاہین جو ہے وہ تیز نگاہ ہوتا ہے، دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ چھوٹے مفادات کے لیے اپنی منزلوں کو کمپرومائز نہیں کرتا۔ ہم چھوٹے مفادات اور چھوٹی لذتوں کے لیے منزلیں کمپرومائز کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر اقبال کہتا ہے کہ وہ بلند پرواز ہوتا ہے، وہ ہر ایک سے اونچا اڑتا ہے۔ پھر تیسرا اقبال کہتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ مسکن نہیں بناتا، گھر نہیں بناتا، بلکہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہتا ہے۔ اور چوتھا یہ
کہ وہ دوسروں کا شکار کیا ہوا نہیں کھاتا بلکہ خود بھوکا مر جاتا ہے لیکن اپنا شکار کر کے خود کھاتا ہے۔ یہ شاہین کی پرواہ کرتا ہے۔ اور آخر میں اس دعائیہ کلمہ کے ساتھ میں اجازت چاہ رہا ہوں، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ اور تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ والسلام۔